अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला के नज़दीक आफ़ियत का सवाल करना, आफ़ियत के लिए दुआ करना तमाम दुआओं से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, इसलिए कि हर किस्म के शर और उसके असबाब से बचाव के लिए आफ़ियत का कलमा बहुत जामे है। तो आपसे भी मैं कहूँगी और अपनी ज़िंदगी में मैं इसको शामिल करूँगी कि अल्लाह ताला से हर वक्त आफ़ियत मांगनी चाहिए, आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारों को हमेशा हर तरह के गम और परेशानी और आजमाइश से आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने वाला। उससे पहले मैं बात करूँगी ज़ारा। कल मैंने न्यूज़ सुनी थी, आई थिंक यही नाम होगा। परसों मैंने न्यूज़ सुनी थी, डिटेल में नहीं जानती थी, और टिकटॉक पे सुनी थी। कल मैंने यूट्यूब के ऊपर रात में ये वीडियोस जो हैं सुनी है, मुख्तलिफ जो है चैनल्स के ऊपर वीडियो मौजूद थी। ज़ारा नामी लड़की थी और 4 साल उनकी शादी को हो गए थे। 2.5 साल का उनका बेटा था। तकरीबन 8-9 माह की वो प्रेग्नेंट थी। सऊदीया में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और पाकिस्तान अपनी डिलीवरी के लिए आई हुई थी। और तकरीबन उनको पाकिस्तान आए हुए 1.25 महीना जो है वो 1.5 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था। 1.5 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था। 1 माह वो अपने पेरेंट्स के घर रही हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स का घर जो है वो गुजरांवाला सिटी में था और उसके बाद डस्का शहर में वो अपने ससुराल में चली गई हैं और उनके फादर उनको ससुराल में छोड़ कर आए हैं। फादर जो थे ज़ारा के, वो पुलिस के महकमे में जॉब करते थे और जो ज़ारा का हस्बैंड है वो ज़ारा का सका खालाजाद था, यानी कि खाला का बेटा था। और दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। ज़ारा जो है अपने पेरेंट्स के घर 1 माह गुजारने के बाद अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर अपने ससुराल में आती है। ससुराल में उसकी सास और नंद मौजूद है और नंद का 19 साल का बेटा भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ 10-12 दिन गुजारने के बाद अचानक जो है ज़ारा का सेल फ़ोन ऑफ़ हो जाता है। ऑफ़ तो नहीं होता, खैर उसका हस्बैंड कॉल्स करता है, कॉल कोई रिसीव नहीं करता। डेली दिन में 3 बार उसके हस्बैंड की उससे बात होती है और तकरीबन 2-3 बार ही उसके मैके वाले उसे कॉल्स करते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़ारा को कॉल की जाती है, उसके हस्बैंड की तरफ से बार बार कॉल्स की जा रही हैं। ज़ारा कॉल नहीं उठाती। मैके से कॉल्स आ रही हैं, ज़ारा कॉल नहीं उठाती। इसी तरह उसका हस्बैंड जो है मैके कॉल करता है, अपने ससुर से कहता है कि मेरी ज़ारा से बात करवा दें, पता करें ज़ारा मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। और ससुर जो है वो भी परेशान होते हैं कि ज़ारा ने हमारी भी कॉल नहीं उठाई। ससुर जो हैं वो ज़ारा के ससुराल पहुँचते हैं अपने साले को लेकर, ठीक है, यानी कि ज़ारा के हस्बैंड के मामू हुए वो भी रिश्ते में जो साथ जाते हैं और वहाँ जाते हैं जब ये लोग और ज़ारा की सास से पूछते हैं तो ज़ारा की सास कहती है कि ज़ारा तो घर से गायब है और सब कुछ ले गई है, जेवरात सोना पैसा सब ले गई है और किसी के साथ भाग गई है। आज सुबह जब हम उठे तो वो घर पर मौजूद नहीं थी, सोना जेवर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात है कि ज़ारा ना अपना सेल फ़ोन लेकर जाती है ना अपने बच्चे को लेकर जाती है। और इसका ससुर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान उस वक्त हो जाता हूँ जब मैं इनके घर के गीले फ़र्श देखता हूँ। फ़र्श ताज़ा ताज़ा धुला हुआ है। हैरत की बात है कि घर से बहू गायब है और ये कहा जा रहा है कि बहू जो है वो भाग गई और घर की सफाई शदीद किस्म की सफाई की गई है। हर चीज़ जो है वो पोंछ कर रखी हुई है और फ़र्श धुले हुए हैं। कैसी बात है, घर में परेशानी का आलम होता है कि घर से कोई एक बंदा जो है वो मिसिंग है और पूरे घर वाले सफाइयों में मशगूल है। ये बात सोचकर वो परेशान हो जाता है और इसके अलावा वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि हमें बता दें अगर आपने कहीं छुपाया है या वो नाराज़ होकर कहीं गई है, कोई भी बात है हमें बता दें। तो वो ये कहती है हमें नहीं पता कि ज़ारा जो है वो किसके साथ भाग गई, लेकिन वो सब कुछ लेकर भाग गई है। अच्छा, इसके बाद ये बंदा जो है ज़ारा का बाप, ये अपने दामाद को फ़ोन करता है कि ज़ारा नहीं है और तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो जो है घर छोड़कर भाग गई है किसी के साथ। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है कि ये कैसी खबर है। इसके ऊपर वो यकीन नहीं करता और वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए सऊदीया से ख़ुद निकल आता है पाकिस्तान के लिए। और यहाँ जो है ज़ारा का बाप जो है वो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाता है और पुलिस जो है वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय जो है वो ये कहती है कि हमें इस घर से 2 लोगों को कम से कम जो है वो अपनी कस्टडी में लेना होगा। और वो क्या करते हैं कि नंद का बड़ा बेटा 19 साल उसकी एज है, उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं और इसी तरह जो है वो एक और लड़का, उसका दोस्त वहाँ मौजूद होता है, उसको भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, जो कि लाहौर का रिहायशी है। अच्छा, जब इन दोनों लड़कों को कस्टडी में लिया जाता है और इनका जो है रिमांड किया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है तो वो डर कर बता देते हैं। जो 19 साल का जो है वो नंद का बेटा होता है वो बताता है कि मेरी नानी ने जो है वो मामी ज़ारा को जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है और फिर मेरे दोस्त, ये जो मेरा दोस्त है, इससे कहलवा कर मेरी मामी ने जो है बाकायदा, जैसे अल्लाह माफ़ करे कुर्बानी में कसाई जो है वो मुंडी लेकर बैठते हैं जानवर के गोश्त के हिस्से करने के लिए, इस तरह जो है उसके हिस्से किए हैं और सर और बाजू जो है वो अलग कर दिए हैं। हाथ, बाजू मतलब कलाइयों तक हाथ,
وہ الگ کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے جسم کے 2 حصے کیے ہیں، چھاتی سے نیچے جو ہے کاٹ کر الگ کر دیا، اور باقی اس کی ٹانگوں کا حصہ الگ کر دیا، اور اس کو باندھ کر بورے میں نالے میں پھینک دیا ہے، فلاں نالے میں وہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ ساری سچویشن وہ تھانے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے جب تک پولیس آتی ہے، ان کو لے کر جاتی ہے، انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، سر اور کلائیاں جو ہیں، ہاتھ جو ہیں، وہ ساس کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں، کہیں اسے چھپائے ہوتے ہیں، پولیس ہو کر بھی چلی گئی ہوتی ہے، اور پولیس نے وہاں کوئی تلاشی نہیں لی ہوتی، وہ لڑکی کو نہیں ڈھونڈا ہوتا اس گھر کے اندر، اس کے جسم کے ٹکڑے یعنی کہ سر اور بازو وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ تھانے چلے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، ان کو لے کر پیچھے وہ رات کو نکل کر ان کو جا کر، اور وہ کیا کرتی ہے، پیچھے رات کو اس سر کو چولہے پر رکھ کر جلا دیتی، جھلسا دیتی ہے تاکہ چہرے کی شناخت نہ ہو، اور وہ پھر اس کو ڈال دیتی ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی اچھا چلیں وہ بھی بتاتی ہوں پوائنٹ آگے میں، تو وہ کیا کرتی ہے کہ سب کچھ کو باندھ کر اور جا کر اسی نالے میں پھینک دیتی ہے۔ اچھا، قسمت ایسی ہے کہ اس کا سر اور کلائیاں جو ہے وہ نالے میں بہنے کے بجائے کسی اور کھڈے میں پھنس جاتے ہیں، اور وہیں پر موجود ہو کر رک جاتے ہیں، اور آگے گندگی میں نہیں جاتے۔ اب جو ہے وہ دوسرا دن ہوتا ہے جب پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچتی ہے، نالے کے پاس جاتی ہے، چیزیں جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے، وہاں پر جو ہے زارا کا ہسبینڈ بھی سعودیہ سے پہنچ جاتا ہے۔ نام میں اس وقت اس کا بھول گئی ہوں، کل میں نے نام بھی سنا تھا اس کا، اور زارا کے فادر کا انٹرویو بھی سنا تھا، زارا کے بھائی کا انٹرویو بھی سنا تھا، تو وہ شخص جو ہے وہ خود جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور نالے میں سے پولیس کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کی جو پیس ہے باڈی کے وہ بورا نکالتا ہے، اور وہ بہت روتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں، اور وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا اس سارے چیزوں کو، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو آخری غسل خود دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری امانت تھی، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی کو کوئی اور غسل دے، اور وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کو غسل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تدفین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سسرال میں موجود ہے، اور اس کی اپیل ہے کہ میری بیوی کو میری ماں کو اور میری بہن کو کڑی سے کڑی سزا ملے، اسی طرح کی سزا انہیں ملے جیسے انہوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ اور بہت دکھ ہوا مجھے اس چیز کے اوپر۔ اس کا بچہ بھی میں نے دیکھا، 2.5 سال کا بچہ تھا، ہاتھ میں فیڈر تھی، وہ تو ابھی صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، اور وہ عورت حاملہ تھی، اس کا دوسرا بچہ ہونے والا تھا۔ ایسی حالت میں سگی خالہ نے یہ کیا ہے، اور سگی خالہ نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ ہم پر جادو گنڈے کرتی تھی، اس لیے ہم نے اس کا یہ حال کر دیا، بدلہ لیا ہے اس سے، اور جو ہے کبھی کہتی تھی کہ کسی کے ساتھ ملوث تھی، پھر اس کی جو یہ ٹوٹل 3 بہنیں تھیں آپس میں، مطلب زارا کی ماں، زارا کی ساس اور ایک اور خالہ، تو جو تیسری خالہ تھی اس سے جب گواہی لی گئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بچی 5 وقت کی نمازی تھی، اور بہت پردے دار لڑکی تھی، اور یہ جو ہے چیزیں سارے الزام غلط ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ جو جادو گنڈے کا الزام ہے یہ بھی غلط ہے، وہ 5 وقت کی نمازی لڑکی تھی، وہ ایسی نہیں تھی۔ پھر اصل ریزن یہ پتہ چلا ہے کہ جو زارا کا ہسبینڈ تھا وہ زارا کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا رہا تھا، اور زارا جو ہے اپنی ساس کو خرچ کے لیے جو اس کا بیٹا پیسے دے رہا تھا وہ لا کر دیتی تھی، تو یہ چیز اس کو کہیں بری لگی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہو کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہے اور بہو میرے ہاتھ پہ خرچ رکھ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے کچھ اس کو چیز جو ہے وہ صحیح نہیں لگی، اور اس نے اس تکلیف میں، اس جیلسی میں بدلہ لینے کے لیے اپنی معصوم بہو کی یہ حالت کی ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی گنہگار بھی ہے تو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اور یہاں تو تھی ہی بات صرف ایک معمولی خرچ کی۔ اس چیز کو سن کر میں ساری رات بہت اپسٹ رہی، اور بہت لوگ کامنٹس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ بیٹیوں کے نصیب جو ہے وہ اچھے کریں، آمین ثم آمین۔ میری بھی دعا ہے اللہ کسی کے بھی بیٹی بیٹا کوئی بھی ہو اس کو اس طرح کی یا ہر طرح کی آزمائش سے بچائے۔ ایسے واقعات ہمیں عورتوں کی طرف سے بھی سننے کو ملتے ہیں، وہ شوہروں کے ساتھ ایسا کر جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا کرنے والی بھی عورت تھی، اور جس کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک مظلوم عورت تھی، تو بہت دکھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مجھے اس چیز کی وجہ سے ساری رات بہت تکلیف رہی ہے، بہت غمزدہ رہی ہوں میں، اور صبح اس لیے میں جو ہے کافی لیٹ اٹھی ہوں۔ تو جناب انصاف ملنا چاہیے زارا کے گھر والوں کو۔ بڑھتے ہیں اب اپنے ریئیکشن کی طرف۔ ستارہ کی طرف سے اسپیشل گفٹ، جی جناب، ستارہ کی طرف سے امی کے لیے اسپیشل گفٹ کیا ہے؟ نہ صرف جوڑا، بھائی جوڑے کے ساتھ شال بھی ستارہ نے جو بلیک شال دکھائی تھی وہ بھی ستارہ نے اپنی امی کے لیے بلیک ڈریس کے ساتھ میچ کر کے اور بابر کے ہاتھ اپنی امی کے لیے بھجوا دی ہے۔ بڑے مزے ہیں جی آنٹی کے۔ اور ستارہ نے کہا کہ امی نے کہا کہ میں ایسے تمہارے برانڈ سے کپڑے نہیں لوں گی، میں پیمنٹ کروں گی، اور اس نے کہا کہ چچا نے بھی کہا کہ نہیں آپ پہلے پیسے لوگی پھر ہم آپ سے کپڑے لیں گے۔ تو ستارہ نے کہا کہ نہیں، اولاد ساری زندگی ماں باپ کے لیے کرتی ہے، اور ماں باپ ساری زندگی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور اگر اولاد کبھی کبھار اپنے ماں باپ کے لیے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں اپنی خوشی سے اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اتنا پیار واقعی ایک بیٹی ہی ماں کے لیے، یہ ماں ہی بیٹی کے لیے دکھا سکتی ہے کہ جوڑا ہی نہیں جناب، ساتھ شال بھی گئی ہے۔ تو آنٹی کے تو ہو گئے مزے۔ ساتھ ہی میں ستارہ کو دوں گی ایک مشورہ،
جو کہ ستارہ نے ابھی تک نہیں کیا اور کرنا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا۔ ستارہ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اپنی برانڈ لوگوں کے سٹیکرز بنوا لینے چاہیے، اور جو آپ سے اتنی اچھی لوگوں نے شاپنگ کی ہے، اتنی زیادہ شاپنگ کی ہے، خود آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو ہے زیادہ تر آرٹیکل جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹاک ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ ری اسٹاک کروا رہی ہیں کیونکہ آرڈرز کافی آ رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو جو ہے کم سے کم اپنے جو آرڈر کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی نوٹ لکھ کر اپنے ہاتھ کا وہاں رکھوانا چاہیے تھا، اور نہیں تو کم سے کم اپنے جو آپ کا لوگو ہے اس کے سٹیکر بنوا کر آپ کو پیکٹس کے اوپر ضرور لگانے چاہیے تھے، تھوڑا سا اسپیشل دکھتا۔ بھائی ستارہ برانڈ سے کپڑے آ رہے ہیں تو ستارہ نے اپنا اگر لوگو بنوایا تو وہ لوگو یوز کہاں ہو رہا ہے ستارہ؟ ہمیں آپ کا لوگو ابھی تک کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ کافی لوگوں نے پارسل منگوائے، کل جو ہے پروفیسر ساگر صاحب جو ہیں وہ پروفیسر اعظم صاحب وہ دکھا رہے تھے، انہوں نے اپنی وائف کے لیے انہوں نے بھی بلیک ہی آرڈر کیا، اور وہ اپنے اچھا مجھے ہنسی بھی بڑی آ رہی تھی، اپنے ریئیکشن ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر وہ لگے ہوئے اور ایسے کھینچ کے کپڑا اور آواز نکال کے بتا رہے کتنا جاندار کپڑا ہے، کتنا شاندار کپڑا ہے، سٹیچنگ بھی بہت اچھی ہوئی بھی ہے، بس سائز ذرا کھلا آ گیا ہے۔ تو بڑا جو ہے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک مرد کیسے ریویو دے رہا ہے بھائی، لیکن انہوں نے ریویو اچھا دیا۔ اور وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ کپڑے کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ٹیکسچر بنا ہوا ہے، تو کھدر کے کپڑے کے اوپر بھائی ٹیکسچر ہوتا ہے، یہ ٹیکسچر جو ہے کھدر کی نشانی ہے۔ خیر بات ہو رہی تھی ستارہ کے جو ہے وہ برانڈ کے سٹیکر کی، تو وہ ضرور ہونا چاہیے، لوگو سٹیکر بنوا لے ستارہ، اور ہر پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ضرور لگا کر بھیجا کریں، تھوڑا اور خوبصورت لگے گا۔ اس کے علاوہ جناب سلمیٰ ستارہ کے ایک جیسے کپڑے، اس پر بات کریں گے۔ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ سلمیٰ باجی جی میدان میں واپس آ گئی ہیں، 9 دن بعد ان کا ولاگ آیا ہے۔ محترمہ کہاں غائب تھیں وہ پتہ چل گیا ہے۔ محترمہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ میں دوسرے ہی دن ریکارڈ کر رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ دن آپ کو میرے ولاگ نہ ملیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہیں اسی ولاگ کے اندر اسی برقعے میں اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی سیم چیز خریدنے جا رہی ہیں، اور وہ ساتھ کہتی ہیں بلکہ ہاں گھر دیکھنے جا رہی تھیں، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، اور بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں غائب ہو گئی ہیں، آپ کا ولاگ نہیں آ رہا، پلیز ولاگ ڈالیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دوسرے ہی دن جو ہے دوسرے ہی دن کی ویڈیو ہے ملے گی آپ کو، کچھ دن بعد ہو سکتا ہے، میں تھوڑی مصروف ہوں۔ اور وہ کیا کر رہی تھی جناب، وہ گھر ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے میرے پاس جو ہے وہ 6 کمروں کا گھر ہے، اب میں 3 یا 4 کمروں کا گھر لینے والی ہوں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پر یہ ایک دم چڑھی تھیں، اپنی بہن کو بدنام کیا تھا، گرایا تھا، اور بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کی تھی، بہت سارے سبسکرائبرز بھی حاصل کر لیے تھے، بہت سارے ویوز بھی آ رہے تھے، بہت مزے آ رہے تھے، اور اس مزے میں انہوں نے جا کر جو ہے وہ بڑا سا گھر لے لیا رینٹ کے اوپر، اور اب کیونکہ ویوز ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کنٹروورسی تھی، کنٹروورسی وقتی چیز ہوتی ہے، کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، بڑی پیک پر گئی اور واپس جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، اس طرح ان کے ویوز بھی بیٹھ گئے۔ اب وہ واپس جو ہے وہ چھوٹا گھر ڈھونڈ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر کا رینٹ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوگا کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، اس کنٹروورسی میں میرا ساتھ دو، میری بہن کو گرانے میں میرا ساتھ دو، اور پھر تم دیکھو کہ ڈالرز کے انبار ہوں گے آپ کی اور ہماری عیاشیاں ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہاں پر کچھ فارم ہاؤسز جو ہیں وہ رینٹ پر لیے، ٹھیک ہے، بزنس بڑھایا، ستارہ کو بدنام کیا تو بزنس بڑھایا، بجلی کی تاروں سے یہ کھجور کے درختوں تک آ گئے، اور کھجور کی ایکسپورٹ پر آ گئے جناب، اور یہ کام انہوں نے سارا شروع کر لیا۔ دیکھو کسی کو گرا کر، کسی کو برباد کر کے آپ اس کی تباہی کے ملبے پہ کھڑے ہو کر کتنے ہی دن اونچا کھڑے ہو سکتے ہیں، ملبہ ہے ایک نہ ایک دن تو بیٹھ جائے گا۔ تو وہی ہوا، کنٹروورسی بیٹھ گئی، اور اب محترمہ کو واپس سے ایک چھوٹا گھر چاہیے۔ 9 دن یا وائی ٹی سے غائب تھیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں گھر مل بھی گیا، انہوں نے پہلے گھر ڈھونڈا ہے، پھر گھر لیا ہے، پھر شفٹنگ کی ہے، اور سارا جو ہے وہ گھر ور سیٹ کر کے اب یہ ڈائریکٹ دکھائیں گی کہ ہاں کچھ دن تو یہ چلائیں گی اس گھر کے ولاگز کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں، سرچنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے یہ پسند آیا، وہ پسند نہیں آیا، اس میں یہ رہتا ہے، اس میں وہ رہتا ہے، یوں لوگوں کو کاٹ کا الو بنا کے اپنے پیچھے لگا کر رکھیں گی جب تک کہ اپنے گھر کو سیٹ بھی کر لیں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے پرانے ولاگ ڈالیں گی، اور خود جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہوں گی۔ اب باتیں ہیں دونوں بہنوں کی ٹیوننگ کی طرف۔ فاطمہ کے پاس ڈریسز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بلیک کلر کا ڈریس تھا، اس پہ وائٹ ایمبرائڈری تھی، بہت خوبصورت ڈریس تھا، مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ وہ ڈریس جو ہے وہ آئی تھنک نینو نے بھی پہنا تھا، اور نینو کی جو وہ ہے نیل ڈٹ کی نام ذہن سے نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، زینب، ہاں زینب نے بھی آئی تھنک وہ پرچیز کیا تھا، بائی کیا تھا نینو کے تھرو فاطمہ سے۔ اس کے علاوہ کئی بار جو ان کے ولاگز میں دکھائی دیا ہے، بہت سے لوگوں نے خریدا ہے۔ وہ ڈریس میں نے ستارہ کو بھی پہنا ہوا دیکھا تھا، آج سے تقریباً کچھ دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی منتھ کے اندر ستارہ نے اپنی برانڈ کی جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں اوپننگ سے پہلے وہ پہنا تھا، اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ فاطمہ کے ہاتھ کا ڈریس جو ہے، مطلب فاطمہ جو ڈریس سیل کرتی ہے وہ ڈریس ستارہ نے پہن رکھا ہے۔ خیر وہ ڈریس جو ہے وہی سیم ڈریسز فاطمہ نے 3 ڈریس پیک کر کے دلبر کے ہاتھ سعودیہ بھیجے ہیں، اور وہ ڈریسز کہاں گئے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے فاطمہ نے وہاں یہ بتایا ہے
کہ یہ امی کا سامان نہیں ہے، مطلب امی ابو کا یہ سامان نہیں ہے، تو وہ پھر کس کا تھا؟ وہ گیا ہے دلبر کے ہاتھ سلمہ باجی اور ان کی دونوں بیٹیوں کے لیے 3 ڈریسز وہ سعودیہ گئے ہیں۔ یقیناً وہ وہیں گئے ہیں۔ اب سیم ڈریس جو ستارہ نے پہنا ہے وہی سیم ڈریس جو ہے وہ سلمہ محترمہ نے ضرور پہننا ہے، نہیں پہنیں گی تو پھر ان کے پیٹ پہ درد ہوگا، تو وہ ڈریس وہاں گئے ہیں اور وہ تینوں ماں بیٹیاں بھی سیم ڈریس پہنیں گی۔ ستارہ نے بھی وہی وائٹ اور بلیک سیم ڈریس، وائٹ امبرائڈری والا بلیک ڈریس پہنا، اور دیکھ لو کہ ستارہ کو کاپی کرنے کا کتنا شوق ہے اور وہ شوق پورا نہیں ہو رہا، بس نہیں چل رہا کہ سیم چیز اگر مل جائے تو لگے ہاتھوں لے لو بھئی، فوراً لے لو، ورنہ اتنا کر سکتی تھی کہ نہیں ستارہ نے پہن لیا تو اب میں کیوں پہنوں؟ نہیں، ان کو بہت شوق ہے، ستارہ پر سوٹ کر رہا تھا، ہائے ہم ماں بیٹیاں بھی ٹیوننگ کریں اور سیم سوٹ بنوا لیں، سیم ڈریس بنوا لیں۔ لیکن یہاں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ محترمہ جو ہے اپنی بہن کو تباہ کر رہی تھی، برباد کر رہی تھی، اور یہ سمجھ رہی تھی کہ بہت اوپر چلی جائیں گی اور آسمانوں کو چھو لیں گی اور پھر جو ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ستارہ بہت پیچھے کہیں رہ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بالآخر ویوز اتنے گر چکے ہیں کہ اب انہیں چھوٹا گھر لینا پڑ رہا ہے۔ چلیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم کسی کے جو ہے وہ رزق کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور نہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یوٹیوب کی کمائی کی خاطر انہوں نے اپنی بہن کو اتنی بڑی تکلیف پہنچائی، اتنا بڑا نقصان پہنچایا، اور پھر کامیابی ان کے پاس کتنے دن رہی، یا ان کو سپورٹ کرنے والے ان کے ساتھ کتنے دن رہے۔ تب بھی میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ اپنا سپورٹر سمجھ رہی ہیں یہ دراصل صرف اور صرف آپ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے سپورٹر نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلے سے ہی جو ستارہ کے ہیٹر لوگ موجود تھے وہی آ کر اب آپ سے جو ہے وہ اندر کی باتیں پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اور بتاؤ، یعنی کہ ہم تم لوگوں کی لوٹیا کیسے ڈبو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ گھر چینج کرنے کا ایک مقصد اور یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے ستارہ کی امی جو ہے وہ لوگوں کے گھر میں کام کر لیا کرتی تھی اور وہ ان کو آدھا رینٹ پے کرتی تھی، اب میرا خیال ہے وہ لوگ رینٹ ان کو پے نہیں کر سکتے، اس لیے یہ 6 کمروں کے بجائے 3 کمروں والے گھر پہ یا 4 کمروں والے گھر پہ جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہ رہی ہے۔ ایک گھر اس نے دکھایا بھی تھا، آئی تھنک 20,000 ریال منتھلی جو ہے وہ اس کا رینٹ تھا، تو پھر وہ ان کو مہنگا لگا ہے، انہوں نے نہیں لیا۔ انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریئیکشن میں شیئر کروں گی، بہت لیندی ہو جائے گا ورنہ یہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔